शोहरत है। ये जो पढ़ते हैं ना, पढ़ के इन हस्तियों को हदिया देते हैं, इन हस्तियों को हदिया देते हैं। इन हस्तियों को जब हदिया देते हैं, फिर इन हस्तियों को, ये मुख्तसर नाम लिखे हुए हैं, जहन में रखिएगा। मुझे 25 से ज्यादा बुजुर्गों से खिलाफतें हैं और मुझे सलासिल की खिलाफतें हैं, सारे सिलसिले की। और पाकिस्तान बर्रे सगीर में एक सिलसिला नहीं है, वह है सिलसिला शाजलिया। मुझे शाजली से भी खिलाफत है, अल्लाह के नेक बंदों से। और उन हस्तियों में लाखों औलिया, मैं लाखों औलिया कह रहा हूं, ये सिर्फ चंद लोग हैं, शजरे में चंद हस्तियां हैं। शजरे के अमल को खास समझिएगा, ये शजरा जो है इसके चंद हस्तियां हैं, उन लाखों औलिया हैं। जब उनको पढ़ के आप हदिया देंगे, ये हदिया लिखा हुआ है, जब उनको पढ़ के आप अवला के दरूद पाक, सूरत फातिहा और कुल वल्लाह की तरकीब लिखी हुई है, जब उनको पढ़ के आप हदिया देंगे, उनकी रूहें एक पल में मुतवज्जह हो जाती हैं और दुआओं में लग जाती हैं। और बंदा कहने लगा, वो सारी नेक रूहें जमा हो गई। अल्लाह से अर्ज किया कि मौला इस बंदे को वक्फा दे दे, तो अल्लाह पाक ने फरमाया, जा, आवाज आई गैब से, आवाज आई, वक्फा, मुद्दत। उन लोगों ने कहा, मौला हमारी खैर को फैलाने वाला है, हमारा नुमाइंदा है, हमारा सफीर है, इसको वक्फा देते हैं, इसको मुद्दत देते हैं। मौत तो आनी आनी है, मौत तो पहली और आखिरी हकीकत है। ये अमल बहुत ताकतवर है। 84 के बाद, तकरीबन 40 साल के बाद आज मैं इसकी इजाजत दे रहा हूं, और 84 से लेकर आज तक मेरा मामूल है रोजाना, और हर रोज के हर अमल में मैं पढ़ के इन हस्तियों का हदिया करता हूं, और अल्लाह से जो दुआ करता हूं अल्लाह कबूल करता है, कबूल करता है, कबूल करता है, कबूल करता है, कबूल करता है। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा, और इंशाअल्लाह कबूल है, कबूल है। देर हो जाए तेरी मांगने की कमी, देर हो जाए तेरे गिड़गिड़ाने की कमी, देर हो जाए तेरे विजदान की कमी है, तेरे जज्बों की कमी है। वो करीम देने वाला है, वो अता करने वाला है, अपने गैब के खजाने से अता करता है। इस अमल को ना छोड़िएगा, ये जिंदगी में अमल आपको हदिया दे रहा हूं, इस अमल की इजाजत दे रहा हूं, इस अमल की तासीर जो मुझे मिली है वो अता कर रहा हूं डाकिये की हैसियत से। कोई पहुंची हुई सरकार नहीं हूं, जिंदगी सारी आज तक मुझसे यही लफ्ज सुने हैं, कोई जिन्नात का दावा नहीं, कोई कश का दावा नहीं। आंखें बंद करता हूं तो हरम में जाके नमाज पढ़ाता हूं, मस्जिद नबवी में नहीं। कुरान ने हमें एक नाम दिया है, मुझे भी आपको, नहनु मिनल मुस्लिमीन, हम तो एक आम से मुसलमान हैं, नहनु मिनल मुस्लिमीन, हम तो एक आम से मुसलमान हैं। ये अमल ना छोड़िएगा, अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। हमने इसको इसलिए अच्छे कागज में है, आप इसको लेमिनेशन करा लें, आप इसको मोबाइल पे ले लें, मोबाइल पे देख के पढ़ लें, क्या हर्ज है, आप कागज में देख के पढ़ लें। ये अमल है, बहुत कमाल अमल है। मैंने अर्ज किया ना कि 84 के बाद मैंने आज तक इसकी इजाजत आपको इज्तिमाई कही है, हम तस्बीह खाने में करते हैं, पूरी दुनिया मांगती थी नहीं दी, लेकिन इसकी इज्तिमाई मैंने इनफिरादी इजाजत दी है, इनफिरादी इजाजत दी, और इसकी बहुत ताकत और तासीर है और बहुत कमालात है। आप जिंदगी की किसी नाकामी में हैं, जिंदगी का कोई मसला है, मुश्किल है, उसकी बारगाह में जाके कहें, मौला परेशान हूं, बेबस हूं, हाय हाय। और वो कैसे सुनता है? एक गविया था, बड़ी अच्छी आवाज थी, बड़ी अच्छी आवाज थी, गाता था, लोग बड़ा माल देते थे, पैसे देते थे। एक वक्त आया, आवाज खत्म हो गई, लोग छोड़ गए। जब लोग छोड़ गए, अब फाके और भूख। एक दफा रोते रोते बकी निकल गया, ये बकी की तरफ कब्रिस्तान, फिर उसके आगे कोई आबादी नहीं होती थी, निकल गया और वहां रो रहा हजारों कतार, और अल्लाह से बातें कर रहा। मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना। अल्लाह से बातें कर रहा था, कह रहा था, मौला सारी उम्र तुझे नाराज किया, सारी उम्र तेरे लोगों को गुमराह किया, सारी उम्र गुनाहों में गुजारी, ऐ सखिया का बूढ़ा हो गया हूं, फाकों में हूं, भूख में हूं, प्यास में हूं, पहनना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं। ऐ शहंशाह अपने गैब से अता कर दे, लजपाल अपने खजाने से दे दे। अल्लाह से बातें कर रहा। इसलिए मैं कहा करता हूं, आपकी जुबान हिंदी है या सिंधी, आपकी जुबान कोई भी है, अपनी जुबान में अल्लाह से बातें किया करें, चलते चलते बातें किया करें। अल्लाह मुझे फलां चीज दे दे, अल्लाह मुझे अपने दोस्त बना ले, अल्लाह मैं आना चाहता हूं। नफ्स शैतान, अल्लाह सारा निजाम अल्लाह तेरे सामने से आगे दरवाजे बंद कर देता है। ऐ सखिया का, शैतान तुझसे ताकतवर तो नहीं है, अल्लाह नफ्स तुझसे ताकतवर तो नहीं है, अल्लाह मुझे अपने दोस्त बना ले, अपने दोस्तों का दोस्त बना ले। बाकायदा मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका हुब्बा मन युहिब्बुका, ऐ अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत और उन लोगों की मोहब्बत अता फरमा जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए अल्लाह के दोस्त से मोहब्बत करना ऐन इबादत है, अल्लाह के दोस्त को देखना ऐन इबादत है। अल्लाह करे अल्लाह हम सबको अपना दोस्त बना ले, अल्लाह हम सबको अपना दोस्त बना ले।
اللہ ہم سب کو اپنا دوست بنا لے. میں آپ کو خلوص سے کہہ رہا ہوں. یہ شجرہ کیا بات کر رہا تھا؟ شجرے کی کیا؟ گویے کی بات کر رہا تھا. اچھا اس کی راز و نیاز تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے. اچانک آواز آئی، ہاتف غیبی نے پکارا، عمر ہمارا ایک دوست ہیں اور وہ بقیع میں بھوکا ہے، پیاسا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تن میں کچھ نہیں ہے، زبوں حالی ہے، پرسان حالی ہے، مفلسی فقر ہے. ان کو جا کے ان کی خدمت کرو، ان کی مدد کرو. آواز آئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ ننگے پاؤں ننگے سر دوڑے اور بقیع میں جا کے تلاش کر رہے ہیں. دیکھا نا تو عمر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا آج دریا نال کٹیا تے پھر آ گیا ہوں پینجی دیسی عمر سے. اللہ اکبر. وہ بھاگا کہ نہ بھاگ، تیرے لیے میں محبتوں کا سفیر اور قاصد بن کے آیا ہوں، تیری دوست بن کے آیا ہوں، نہ بھاگ. مجھے غیب سے آواز آئی ہے تو نے اللہ سے یہ باتیں کی ہیں. کہاں کی ہیں؟ آ جا، تیرا وظیفہ بھی ہے، تیرا کھانا بھی ہے، 2 غلام بھی تجھے دیے، تیری خدمت بھی کریں گے. ساری زندگی رب کو ناراض کرنے والا تھوڑی دیر باتیں کر کے اتنی دیر میں رب مان جاتا ہے. ایسے ہی مان جاتا ہے اور اتنا جلدی ہی مان جاتا ہے. کیوں؟ انتہائی کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے. مان جاتا ہے، پل میں مان جاتا ہے، پل میں مان جاتا ہے. یہ شجرہ پڑھ کے نا، یہ شجرہ پڑھ کے پوری امت کو دیں، سارے عالم کو دیں، ان کو ہدیہ کریں، ان ہستیوں کو ہدیہ کریں اور پھر دعا مانگے اللہ سے. اللہ سے دعا مانگے اور ایسی دعا مانگے گڑ گڑا کے 1 منٹ 5 منٹ 10 منٹ جتنی دیر پر گڑ گڑا کے دعا کریں. بھکاری بن کے دعا کریں، محتاج بن کے دعا کریں. بہت طاقتور عمل ہے. میں بار بار اس شجرہ طیبہ کو دیکھتا ہوں اور بار بار میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں. 39-40 سال کے بعد یہ راز آپ کو دے رہا ہوں، یہ راز آپ کو دے رہا ہوں. امانتیں لوٹا رہا ہوں. ویسے بھی میں کہا کرتا ہوں میری کوشش ہے امانتیں میرے کفن میں میرے ساتھ نہ جائیں، امانتیں امانت داروں کو لوٹا کے چلا جاؤں. اس امانت کو زندگی کا ساتھی بنائیے گا. زندگی میں کبھی ایک دفعہ کر لیں، روز کر لیں، سبحان اللہ. مختصر سا، اس میں زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ بس. یہ 3 منٹ کا عمل ہے. اس کو ایسے دیکھیں، پڑھیں. 5 منٹ کا عمل ہے اور اس عمل کو زندگی کا حصہ بنا لیں. بہت طاقتور عمل ہے، بہت بابرکت عمل ہے، باکمال عمل ہے. شیخ ابو الخواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے بزرگوں کو، اولیاء صلحاء، اللہ کے ولیوں کو، صحابہ اہل البیت کو میں ایسے ہدیہ کرتا رہتا تھا. ایک دفعہ میں گھوڑے سے گرا اور مجھے چوٹیں لگ گئیں. میں گھوڑے سے گرا اور مجھے چوٹیں لگ گئیں اور میں بستر پہ پڑا ہوا تھا اور چوٹیں ایسی سنگین تھیں میں ہل جل نہیں سکتا تھا. تو کہنے لگے علاج ہو رہا تھا. رات کو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی دوست، ایک بہت بڑی ٹیم آئی، ایک بڑی جماعت آئی اور انہوں نے آ کے نا میرے لیے دعا کی اور آ کے دم کیا. ان میں سے ایک شخص آگے بڑھے اور انہوں نے میرے ہاتھ اس جگہ پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے اٹھ کے کھڑا ہو جا. انہوں نے کہا میں نہیں اٹھ سکتا، میرا جسم چور ہے، میری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. کہا اٹھ کے کھڑا ہو جا. کہا میں نہیں کھڑا ہو سکتا. کہا کہ میرے بازو سے ایسے پکڑا اور میری ہائے نکلی اور میری آنکھ کھل گئی. دیکھا تو میں کھڑا ہوا تھا اور میں نے ڈر کے مارے قدم اٹھایا تو میرا قدم اٹھ رہا تھا. کہا پھر اور قدم اٹھایا تو اٹھ رہا تھا، پھر اور قدم اور میں نے اپنے جسم کو ٹٹولا، ادھر دیکھا. کہا میں بالکل ٹھیک تھا اور پھر میں سو گیا اور پھر لیٹ گیا. آخر پھر لیٹا تو پھر وہی ہستیاں خواب میں آئیں. کہا تو اب پوچھے گا ہم کون ہیں؟ تیرے دل میں وہ اندر کھوت ہوندی تھا یہ ملتان والے پاس کہنے پیسے. تو پوچھے گا کہ کون ہے، پوچھے گا کون ہے. کہا ہم وہ لوگ ہیں جن کو تو ساری زندگی اعمال کا ہدیہ دیتا رہا. تیری تکلیف میں ہم بے چین ہو گئے، تیری تکلیف میں ہم پریشان ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ سے ہم نے اجازت چاہی. اے اللہ تیرا ایک بندہ تکلیف میں ہے، درد میں ہے، ہم جا کے اس کی عیادت کرائیں، دعا کرائیں، دم کرائیں. اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت ملی اور ہم وہاں گئے اور آ کے دعا کی، دم کی. جا ہمیں ہمارا ہدیہ دینا کبھی نہ بھولنا، ہمیں ہمارا ہدیہ دینا کبھی نہ بھولنا. عمل ہے طاقتور، بہت زبردست. اصل میں اللہ پاک کو نا اپنی عظمت بڑی پسند ہے، اپنی طاقت بڑی پسند ہے. بسم اللہ عظمت ہے، درود پاک اللہ کی عظمت، حبیب پہ صلوات و سلام ہے، سورۃ فاتحہ اللہ کی عظمت ہے، سورۃ اخلاص اللہ کی عظمت ہے. اللہ کی عظمت جب دل میں آ جاتی ہے نا، اللہ کو یہی بہت پسند ہے.
یہ جو نیک روحیں ہیں، نیک ارواح ہے، یہ متوجہ ہوتی ہیں، متوجہ ہوتی ہیں، اگر ان کو ہدیہ کیا جائے متوجہ ہوتی ہیں اور یہ دعائیں کرتی ہیں، یہ دعائیں کرتی ہیں۔ ایک شخص نے اپنا واقعہ سنا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ، اللہ اکبر، عجب واقعہ ہے۔ کہنے لگا میں بیمار ہو گیا، بیماری تیرے تن بدن میں سرات کر گئی، میرا آخری لمحہ تھا، میرے گھر والے میرے سامنے کھڑے رو رہے ہیں، میں مطمئن، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، کھڑے نہ ہو، میرے ساتھ آگے سے ہٹ جاؤ۔ کچھ کائنات کی مخلوق، روحانی نورانی شکلیں میرے سامنے آ رہی تھیں، میرے سامنے آ رہی تھی، میں ان سے کہا ہٹ جاؤ، اور پھر مجھے پتا چلا کہ میری روح نکل گئی ہے اور میں مر گیا ہوں۔ ایک لک و دک صحرا ہے، میدان، صحرا نہیں، ایک میدان ہے، تا حد نظر، تا حد نظر ایک میدان ہے، اور اس میدان میں چلتا جا رہا ہوں، چلتا جا رہا ہوں، اور مجھے احساس ہے کہ آگے برزخ ہے، آگے آخرت کی زندگی وہ سامنے ہے، تمام روحیں وہاں جا رہی ہیں، ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے، اور میرا ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ اسی دوران آواز آئی، وقفہ مدت، ایک آواز آئی وقفہ مدت، کہ اس کو، اور بہت سی روحیں، نیک روحیں اکٹھی ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، اور کہا ایک ایک روح کا مجھے نام بتایا گیا، مجھے شکل دکھائی گئی، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور اللہ سے جا کے عرض کرنے لگے، اللہ ہمارے کام کو، ہماری خیر کو لے کے چلنے والا، اس طرح کے کچھ الفاظ تھے، اے اللہ اس کو کوئی وقفہ دے دے۔ تو آواز آئی، وقفہ مدت، کہنے لگے جب آواز اور وقفہ مدت آئی نا، ایک دم میرے اندر روح ڈالی گئی، اور اس نے باقاعدہ ایسا کر کے دکھایا، ایسے کر کے دکھایا، اور کہا پھر نئی زندگی دی گئی اور نیا موقع دیا گیا۔ آپ نہیں سوچ سکتے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طاعون کا زمانہ تھا، بڑی میتیں تھیں، روز لوگ مر رہے تھے، اور وہ قبرستان میں جاتے اور ان کو جا کے ہدیہ کرتے۔ ایک دفعہ کہا میں قبرستان میں گیا اور جا کے ان کو ہدیہ نہ کر سکا کسی مصروفیت کی وجہ سے۔ رات کو ایک بہت بڑی جماعت آئی، ٹیم آئی، بندے آئے، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، عورت مرد، سب آئے، اور سب مجھ سے آ کے کہنے لگے آج ہم نے آپ کا انتظار کیا تھا، آپ نہیں آئے۔ کہا کون ہیں؟ ہم قبرستان والے ہیں، روز آپ کے ہدیہ کا انتظار کرتے ہیں۔ قبرستان میں کہا کرتا ہوں ہر جمعرات اپنے پیاروں کو، آج بھی ہم ہدیہ دیں گے، نہ بھولا کریں قبروں کو، اپنے پیاروں کو نہ بھولا کریں۔ کوئی پھول ساتھ لے جانا ضروری نہیں، کوئی چیز ساتھ لے جانا ضروری نہیں، ہاں ہدیہ اور کلام ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ یہ پھول تو اوپر کے خشک ہو جائیں گے، کلام، ہدیہ، درود، دعا کے پھول اندر کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک انوکھی بات سناؤں، عجیب بات بتاؤں، فرمایا کہ ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرے حضور نے فرمایا بندہ جب مرے گا جہنمی ہوگا، جب اٹھے گا جنتی ہوگا۔ ام عائشہ صدیقہ نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا جب مرے گا جہنمی ہوگا، اس کے گناہ زیادہ، نیکیاں تھوڑی، جہنمی ہوگا۔ جب اٹھے گا جنتی ہوگا، تو اس کا راز یہ ہوگا اپنے پیچھے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائے گا، اپنے پیچھے جو کوئی خیر چھوڑ کے جائے گا، لوگوں کو وہ خیر ملتی جائے گی، اس کی نیکیاں اکٹھی ہوتی جائیں گی، پھر خیر ملتی جائے گی، اس کے نیکیاں کا ترازو بھاری ہوتا جائے گا، پھر خیر ملتی جائے گی، اور ترازو بھاری ہوتے 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 اس کے گناہوں کا ترازو چھوٹا ہوتا جائے گا، اس کا وزن کم ہوتا جائے گا، اور اس کے نیکیاں کا ترازو بڑھتے 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 حتیٰ کہ جب اٹھے گا مٹی سے سر جھاڑے گا اور یہ جنتیوں میں شامل ہو جائے گا۔ جنتیوں میں کیوں؟ صدقہ جاریہ ایسا چھوڑ کے جائے گا، اس کا ترازو بھاری ہوتا جائے گا اور اس کے گناہوں کا ترازو ہلکا ہوتا جائے گا۔ تسبیح خانہ ایک صدقہ جاریہ ہے، میرا یقین ہے۔ کیسے؟ جو بھی تسبیح خانے سے نسبت رکھتا ہے، دکھیارے کو کہتا ہے فلاں تسبیح پڑھ لے، یہ آیت پڑھ لے، یہ وظیفہ پڑھ لے، یہ مسنون دعا پڑھ لے، یہ اللہ کا نام لے لے، یہ سارا کا سارا ثواب ہی تو ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے 3 کو بتایا، 3 نے 7 کو بتایا، 7 نے 50 کو بتایا، 50 نے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے صدقہ جاریہ۔ انسان مر جاتا ہے، انسان مٹ جاتا ہے، نشان ختم ہو جاتے ہیں، صدقہ جاریہ ختم نہیں ہوتا، صدقہ جاریہ ختم نہیں ہوتا۔ خیر پہ لگا کے چلے جائیں، اس کا صلہ لوگوں سے نہ لیں تو شرمندہ ہو جائے اس کا صلہ، اور لوگ واہ واہ کہیں تو ڈوب جائیں، لوگ آہ کہیں تو ڈوب جائیں، نہیں کہیں قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دے بندہ تو نے بندوں کے لیے کیا تھا، ان سے واہ واہ ہو گئی ہے، اب میری بارگاہ میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔
इन नेक रूहों की तवज्जुहात, इन नेक अरवाह की तवज्जुहात, ये जो जिक्र खास हम हर जुमेरात पढ़ते हैं, और आज जुमेरात का जिक्र खास ये मुझे 84 में मिला था। सुने मेरी बात को गौर से, 84 में मैं अपने हजरत से बैत हुआ था, 91 में मेरे हजरत का विसाल बकी में हुआ। यकीन जानिए मैं एक दफा बकी में गया हूं, अंदर बेटों को साथ लेके, जाने की जरूरत नहीं हुई। एक तो चाहते ही अहलुल बैत, उम्महातुल मोमिनीन, आले रसूल, असहाबे रसूल, बड़ी बड़ी हस्तियां, उनसे शर्मिंदगी है, मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, तेरी वुसअतों का ख्याल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक विसाल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक विसाल है। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे, नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे, और यार रहे यार अब तो मेरा, और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का मगर मैं तेरा होशियार। अल्लाह के जो बंदे होते हैं मखलूक के साथ हंसते भी हैं, खाते भी हैं, उनका दिल बहलाते भी हैं, पर याद रखिएगा दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। अरवाह को हदिया करें, इन रूहों को, नेक रूहों को हदिया करें, इन नेक अरवाह को हदिया करें, और जब इन नेक अरवाह को हदिया करेंगे उनके तवज्जुहात हमारी तरफ आएंगे। बाकी में नहीं गया, मेरे हजरत वहीं सो रहे हैं, शर्मिंदगी होती है, क्या मुंह दिखाऊं। मुझे एक जिम्मेदारी देकर गए थे, मुझे तस्बीह खाने का पैगाम देकर गए थे। मैंने जब सिलसिला शुरू किया था, एक ही दो बंदे थे, एक पैगाम देकर गए थे। आज पैगाम कहां से कहां पहुंच गया। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, ना अदा कर सका, मैं उनको मुसलसल हदिया करता रहा। अब जब भी जाए एक अमल बताता हूं, अल्लाह आपको हज उम्रे पे ले जाए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हज उम्रे पे अल्लाह ले जाए। और मैंने एक अमल बताया हुआ है, जिसको भी बताया और जिसने किया है उसने हज उम्रे पे गया है। कौन बताएगा क्या अमल? हाँ, हर अजान के बाद 3 बार तलबिया, बस लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अब आका के रोजों पे इस तरह खड़े हों, दाएं तरफ आपके दाएं तरफ बकी हो और हुजूर के बाएं तरफ ऐसे रोजा हो, या इस तरह खड़े हों कि हुजूर का रोजा दाएं तरफ हो और बकी बाएं तरफ हो, और एक सलाम पेश किया करें। और आज मैं आपको हुजूर के रोजे का सबसे बेहतरीन सलाम, हुजूर को जितने भी सलाम है सारे हुजूर के रोजे पे पेश करें। एक वो सलाम है, आपको इल्म है, आप में से कोई बंदा आज तक मदीना मुनव्वरा नहीं जा सका, लाखों करोड़ों हैं नहीं जा सके, पर एक याद रखिएगा, उनका सलाम मेरी आका की बारगाह में पहुंचता रहा। वो क्या? जब अर्श पे मेरे आका मेराज पे तशरीफ ले गए, मेराज पे तशरीफ ले गए, जब हुजूर मेराज पे जब तशरीफ ले गए तो अल्लाह पाक जल्ला जान उनको पूछा क्या हदिया लाए। किसी बड़े के पास जाके गए तो हदिया खाली आता है, क्या हदिया लाए? फौरन फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ओ बड़ा ताकतवर हदिया है, बड़ा ताकतवर हदिया है। अल्लाह की सारी सना, अल्लाह की सारी हम्द और अल्लाह की सारी शान आपने पूरी कर दी। हर नमाज की, हर तशहुद में, हर नमाज की हर अत्तहियात में अत्तहियात। क्या लाए मेरे हबीब? अर्शों पे बुलाया, जहां जिब्रील भी ना जा सके, सिदरतुल मुंतहा आगे, क्या लाए मेरे अल्लाह? अत्तहियात। आजियां इनकसारियां, अत्तहियात लिल्लाह अस्सलावात वत्तय्यिबात। फिर अल्लाह ने एक जवाब दिया अपने हबीब को, और वह क़यामत तक जिंदा और ताबिंदा रहेगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाय हाय, मैंने ये सलाम पेश करता हूं जब भी जाता हूं, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपकी बारगाह में वो सलाम पेश करता हूं जो हर अत्तहियात में पेश करूंगा और मौत तक पेश करता रहूंगा। मौत तक पेश करता रहूं। और अगली बात अभी खत्म नहीं हुई,
اگلی، میرے اللہ نے آپ پہ بھی سلام بھیجا ہے، کہو سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ میرے اللہ نے آپ پہ بھی سلام بھیجا ہے۔ اب پھر سنیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن لیا یہاں تک؟ ٹھیک ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے سلام ان پر بھی جنہوں نے میرے کملی والے کی غلامی کو اختیار کیا، میری کملی والے کی غلامی میں تانے سہے، لوگوں کی باتیں سہیں، کہانیاں سنی، افسانے سنے، ٹھوکریں کھائیں، حبس اور گرمی میں تسبیح خانے کی طرف قدم بڑھائے، جیب میں پیسے نہیں تھے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہوں، اے دکھ سنو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو۔ کچھ بھی نہیں تھا، پر اللہ کے اور اس کے حبیب کے عشق میں، اللہ اس کے حبیب کی محبت میں، آل رسول اصحاب رسول کی محبت میں یہ زندگی کا سفر طے کر رہا۔ ہر طرف سے ٹھوکریں، ہر طرف سے باتیں، دل کی ناگواریاں، زندگی کی ناگواریاں۔ کوئی کہتے ہیں کیا ملا جو تسبیح خانے میں، کوئی کہتے ہیں کہاں پھنس گیا، یہ ساری سن رہا، پر منزل پہ رواں دوا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے حبیب ذرا جائیے نا، آپ نیچے جانا عرشوں سے فرشوں پہ، میرے ان بندوں کو بھی قیامت تک سلام کہنا۔ کیا سلام کہوں میرا اللہ، وہ مجھے ذرا بتا دیں۔ فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب انہیں کہنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ آپ کے لیے سلام ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، آقا کے روزے کی طرف کھڑا ہوتا ہوں، دائیں طرف میرے حضور کا روزہ ہے، بائیں طرف بقی ہے، پھر میں حضور کے روزے کو دیکھ کے کہتا ہوں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بائیں طرف بقی کی طرف دیکھ کے کہتا ہوں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دنیا کے بڑے صالحین وہاں ہیں، اہل بیت سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل رسول سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل بطول سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل علی سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل حسن سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل حسین سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل فاطمہ سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل عقیل سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل زید سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل زین العابدین سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل حارث سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل صدیق سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل فاروق سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل عثمان سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل علی سے بڑا کوئی نیک نہیں۔ یہ سارے تابعین، یہ سارے صحابہ، یہ سارے اہل بیت، یہ سارے تبع تابعین، بڑی بڑی ہستیاں بقی میں سو رہی ہیں۔ ہمارے ایک قابل احترام حافظ عباس صاحب تھے، مجھ سے کہنے لگے میرے ماما تھے، ان کا نام تھا، میں بتاتا ہوں، ان کے والد صاحب مولانا بشیر احمد صاحب فوت ہو گئے، ٹالیاں والا قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو کہنے لگے 2-3 دن کے بعد ان کا دوست آیا ملنے کے لیے، پتہ چلا موبائل ٹیلی فون تو تھے نہیں، دوست کو پتہ چلا کہ میرا دوست فوت ہو گیا۔ کہنے لگے بیٹا مجھے اپنے باپ کی نا قبر پہ لے جا، مجھے اپنے باپ کی قبر پہ لے جا۔ تو کہنے لگے میرے ماموں جو ہے اپنے والد، ان کا نام بشیر صاحب تھا، ان کی ایک مشہور نعت ہے، میری رگ رگ کر دی پکاراں میں محمد انا کیوں وسارا۔ بھائی آہا، بڑی نعتیں ہیں، اور بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، اللہ والے تھے، درویش تھے۔ ان کی قبر پہ جا کے جب مراقب ہوئے، مراقبہ کرنے کے کہنے لگے بیٹا کہاں لایا، تیرا باپ کی قبر نہیں ہے؟ صاحب مراقب تھے، صاحب نظر تھے، تیرے باپ کی تو یہ قبر نہیں ہے۔ کہنے لگے چاچا باپ کی مٹی تو ابھی خشک نہیں ہوئی، قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، میں باپ کی قبر بھی بھول گیا ہوں۔ پھر مراقب ہوئے، ہاں ان کا نام تھا حافظ امین صاحب، ماسٹر حافظ امین صاحب، ان کے والد صاحب۔ تو کہا میں پھر جو ہے گیا، وہ پھر مراقب ہوئے، ٹھنڈی آوار کے کہنے لگے بیٹا تو بھی سچا ہے، میں بھی سچا ہوں، میں نے سنا تھا آج آنکھوں سے دیکھ لیا، پوری دنیا میں جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، اتباع مصطفیٰ ہے، کملی والے محمد آل محمد اصحاب محمد کی غلامی ہے، وہ جہاں بھی مریں گے ان کی میتوں کو بقی میں لایا جائے گا، اور جو بقی میں مرے گا وہ اس قابل نہیں ہوگا، اس کی میت کو دنیا کے کسی اور کونے میں، بیٹا تیرے باپ کی قبر میں کوئی اور ہے، تیرا باپ تو بقی چلا گیا۔ بولے اسی مرنا نہیں گور پہ یا کوئی اور، ہماری قبروں میں کوئی اور ہے، ہم کہاں مرتے ہیں، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ یہ ارواح نیک روحیں، ان سے دعائیں لے لیں۔ یہ ذکر خاص کا جو آج عمل آپ کو دیا ہے، آج تک اس کی اجازت نہیں دی، میں نے ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے، اس کو انفرادی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تسبیح خانے میں آج پہلی دفعہ 1984 کے بعد، 84 کے بعد، کتنے سال ہو گئے؟ سال 2 سال کم 40 سال، یوں کہہ دیں سال 2 سال کم 40 سال کے بعد
اس عمل کی اجازت دے رہا ہوں. اور یہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے وہی ہے نا شجرا. وہ ذکر خاص اسی کا حصہ ہے نا. میں کیونکہ وہ شجرا کیوں ہے وہ تھوڑی سی وضاحت بھی سن لیں کہ ہم ذکر خاص پڑھ کے میں اسی شجرے کو ہدیہ دیتا ہوں, اسی شجرے کو پڑھتا ہوں. یہ مجھے یاد ہے, یہ مجھے یاد ہے, میری دل کی رگوں میں یاد ہے, میرے اندر کی وجدان میں یاد ہے, میری نس نس لوں لوں میں یاد ہے. اور اللہ کرے موت تک یاد رہے, چھن نہ جائے. ایک بابا جی تھے, ان کا ایک طوطا مر گیا تو بڑے رو رہے تھے, بہت زیادہ غم زدہ تھے. تو لوگوں نے کہا حضرت طوطا آپ کو اس سے اچھا اور لا دیں گے. پر میں نہیں اس کی موت پہ نہیں رو رہا, اس کی موت پہ نہیں رو رہا, رو اس بات پہ رہا ہوں میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا, میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا. اور طوطا کلمہ پڑھتا تھا, طوطا کلمہ پڑھتا تھا. بھائی تو اس لیے بیٹھا ہوا ہے, اسپیکر کے لیے بیٹھا ہے, میری طرف دیکھ. میں نے طوطے کو کلمہ پڑھایا تھا. جب موت کا وقت آیا, کیا طوطے پہ پڑ گئی بلی. طوطا کلمہ پڑھتا تھا, میرا دل خوش ہوتا تھا. جب بلی پڑی اور موت کا وقت آیا, طوطا کلمہ بھول گیا, ٹائیں ٹائیں کرنے لگا. مجھے اس بات کا افسوس ہے, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, موت کے وقت کلمہ چھن جائے مجھے کوئی خبر نہیں. یہ کلمہ موت تک یاد رہے اور موت کے آخری لمحے تک میری زبانوں سے نکلے, یہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا. اور میں تو ویسے دعویٰ نہیں کر سکتا. 4 بندوں میں شہرت کے بعد تو بندہ ویسے دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مخلص ہوں, میں 1 نمبر ہوں. کیسے میں دعویٰ کر سکتا ہوں؟ وہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا کہ مخلص تھا یا دکاندار تھا, ایماندار تھا, 1 نمبر تھا یا کیسا تھا. وہ موت بتائے گی مجھے. آپ مخلص ہیں, آپ کی عمومی شہرت نہیں ہے. میری 4 بندوں میں